अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। हीर चेहरे को निकाब से ढके एक लंबी सड़क पर तेज तेज कदमों के साथ चलती जा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे ज़रा से भी देर हुई तो फिर उसकी खैर नहीं। उसके पास रिक्शे के किराए के पैसे न थे, इसलिए वो अपनी टांगों पर ही चलती जा रही थी। हवा भी बड़ी तेजी के साथ चल रही थी, जिसकी वजह से बार बार ही उसके चेहरे का निकाब उड़ रहा था, मगर उसने निकाब को दोनों हाथों से थाम रखा था। वो एक पर्दादार लड़की थी और आज तक किसी गैर महरम को अपनी शक्ल ना दिखाई थी, मगर फिर भी ये ज़माना उसे जीने ना देता था, क्योंकि वो बेचारी अकेली लड़की थी। उसका इस सारी दुनिया में कोई भी ना था, इसलिए ही वो हर जगह से धुतकारी जाती थी। अभी तक उसका आधा सफ़र भी तय ना हुआ था, क्योंकि मंजिल बहुत दूर थी। वैसे तो उसकी मंजिल ज़्यादा दूर ना थी, मगर पैदल चलने की वजह से ही उसे इतना ज़्यादा वक्त लग रहा था। 10-15 मिनट और चलने के बाद वो एक बहुत बड़े बंगले के सामने खड़ी थी। वो यहीं पर एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे उसका गुजारा हो जाता था। अब वो बड़े से गेट पर दस्तक देने लगी थी। दस्तक देते ही फौरन से चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया और वो अंदर दाखिल हो गई। जाते साथ ही वो लॉन में बने एक शेड के नीचे बैठ गई। वहां पर 2-3 कुर्सियां और एक मेज रखी गई थी। वो बंगला बहुत ही बड़ा था, मगर हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। अचानक से इस घर के अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो फौरन से समझ गई कि ये कौन है। ये इस बच्चे का बाप था, जिसे वो ट्यूशन देने के लिए आती थी। वो जब भी आती थी तो वो मुलाजिमों पर चीख रहा होता था। हीर को वो शख्स कुछ अजीब सा लगता था। वो हर वक्त ही सामने वाले पर गुस्सा करता और मुलाजिमों को तो अक्सर काम से छुट्टी की धमकियां देता रहता था। अब वो तेज से इस कदमों के साथ चलता हुआ बंगले से बाहर निकल आया था। जैसे उसकी नज़र लॉन में बैठी हीर पर पड़ी तो उसके पास आ गया। उसे अपने पास आता देखकर हीर कुर्सी से खड़ी हो गई। वो जानती थी कि वो उससे बेइज्जत करेगा, क्योंकि उसे आने में कुछ देर हो गई थी। हालांकि उस आदमी का बच्चा अभी तक पढ़ने के लिए बाहर ना आया था, मगर फिर भी वो शख्स उससे बेइज्जत करने आया था। मिस हीर, आपकी समझ में नहीं आता क्या? मैंने आपसे कहा था कि आपने टाइम पर आना है, मगर आप तो रोज़ ही लेट हो रही हैं। लगता है मुझे कोई और ट्यूटर रखनी पड़ेगी। वो तंजिया लहजे में दूसरे ट्यूटर रखने का कह रहा था। आई एम सॉरी सर, आज मुझे आने में कुछ देर हो गई, मगर आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। वो झुकी हुई नज़रों के साथ कह रही थी, मगर वो शख्स तो घूर घूर कर उसे ही देख रहा था। वो इसकी शक्ल ना देख पा रहा था, क्योंकि उसने चेहरे पर निकाब डाला हुआ था, मगर वो फिर भी उसे सर से लेकर पांव तक घूरे जा रहा था। ये कोई नई बात नहीं है। आप रोज़ ही लेट होती हैं और रोज़ ही कहती हैं कि कल वक्त पर आएंगी। मिस हीरा, आप मेरी बात गौर से सुन लें। अगर कल आप वक्त पर ना आईं तो फिर आने की ज़रूरत नहीं। दो टोक अंदाज में कहता हुआ गिराज में खड़ी वीगो की तरफ चल दिया। वह वीगो में बैठकर घर से बाहर जा रहा था और हीर वहीं की वहीं खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखें नम होने लगी थी। उसकी वजह हामिद शाह का गुस्सा नहीं, बल्कि उसके अपने ज़ाती हालात थे, जो हामिद शाह के गुस्से की वजह से उसे रोने पर मजबूर कर रहे थे। अब वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई थी, मगर हामिद शाह का बेटा अभी तक पढ़ने के लिए बाहर ना निकला था। वो 4 साल के बच्चे को ट्यूशन देने के लिए आती थी। उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा ना थी, मगर फिर भी वो ये नौकरी करने पर मजबूर थी, क्योंकि उसे एक एक रुपए की ज़रूरत थी। थोड़ी देर बाद बच्चा घर से बाहर निकल आया। 1-2 घंटे पढ़ाने के बाद वो उस बड़े से बंगले से बाहर निकल गई थी। वो अब सड़क पर चलती जा रही थी। आज तो चलने की वजह से उसके पाँव में छाले पड़ गए थे। महीने का आखिर चल रहा था, उसके पास 1 रुपया भी ना था, इसलिए ही वो चलने पर मजबूर थी। घर जाते जाते भी उसे बहुत वक्त लग गया, मगर जैसे ही घर गई तो एक और क़यामत उसका इंतज़ार कर रही थी। अरे बदबख्त लड़की, आखिर कब तक तू हमें चिमटी रहेगी? जान छोड़ क्यों नहीं देती हमारी? जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई तो उसकी चची जान उस पर चिल्लाने लगी थी। हीर की समझ में कुछ न आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है कि वो उस पर गुस्सा कर रही है, मगर इसमें पूछने की हिम्मत ना थी। शर्म नहीं आती? हर वक्त ही सर झाड़ मुंह फाड़ मेहमानों के सामने आ जाती हूँ। तुम्हारी वजह से एक मर्तबा फिर से मेरी बच्ची का रिश्ता खराब हो गया। तुम निकल क्यों नहीं जाती इस घर से? उसकी चची गुस्से से पागल हुए जा रही थी। हीर को भी अब सारी बात समझ आ गई थी। वो समझ चुकी थी कि वो 2 दिन पहले आने वाले मेहमानों का जिक्र कर रही हैं, जो उसकी चचाजाद बहन को देखने के लिए आए थे। चची के कहने पर ही वो चाय लेकर मेहमानों के सामने आई थी
کیونکہ اس کی کزن تو کوئی کام ہی نہ جانتی تھی، اس لیے اسے چائے بنانی پڑی تھی۔ اور اب اس کی چچی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ان کی بیٹی کی جگہ ہیر کو پسند کر لیا ہے۔ چچی جان، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، آپ نے خود ہی مجھے کہا تھا کہ میں چائے لے آؤں۔ وہ نظریں جھکائے اپنی صفائی میں کہنے لگی تھی، مگر ان کا غصہ تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ ہاں تو میں نے کہا تھا چائے لانے کو، مگر میں نے یہ نہ کہا تھا کہ آ کے وہیں پر ٹک کر بیٹھ جاؤ۔ تم چائے دینے کے بعد وہاں سے جا بھی تو سکتی تھی۔ وہ سارا ملبہ اس پر ہی ڈال رہی تھی۔ چچی جان، آپ جانتی ہیں کہ میں چائے دے کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی، مگر اسی وقت ہی مجھے سمینہ آنٹی نے روک لیا، تو مجبوراً مجھے رکنا ہی پڑا۔ اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس بار وہ سر اٹھا کر بولی تھی، کیونکہ وہ چچی کی روز روز کی ڈانٹ ڈپٹ اور الزام تراشی سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کی چچی نے کوئی جواب نہ دیا اور پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ ہیر نے ان کی بولتی بند کر دی تھی۔ اس کی چچی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں پر نہ بیٹھی تھی۔ ہیر اپنے کمرے میں نہ گئی بلکہ سیدھا کچن میں ہی آ گئی، کیونکہ اسے رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی، اور ویسے بھی اسے آتے آتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس چھوٹے سے ڈربے نما گھر سے کوسوں دور ایک عالیشان بنگلے میں پھر سے جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ حامد شاہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا، حالانکہ کسی کا بھی کوئی قصور نہ تھا، مگر وہ تو بلا وجہ ہی نوکروں پر غصہ کیے جا رہا تھا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اتنی بڑی فوج میں نے ایسے ہی پال رکھی ہے۔ جب تم لوگوں نے میرے بیٹے کا ہی خیال نہیں رکھنا تو پھر میں تمہیں فضول کی تنخواہیں کیوں دے رہا ہوں؟ 5 نوکر لائن میں کھڑے نظریں جھکائے اپنے مالک کی باتیں سن رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حامد شاہ کا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا تھا، اور وہ اس کا ذمہ دار بھی ملازموں کو ہی ٹھہرا رہے تھے۔ سر میں تو لان کی صفائی کر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ احمد بابا کیسے گرے۔ حامد شاہ کا خاص ملازم سر جھکائے اپنی صفائی پیش کرنے لگا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ اب تم سب لوگ ایسے ہی بہانے بناؤ گے، اب مجھے تم لوگوں کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ اب حامد شاہ کا خاص ملازم سارے نوکروں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس گھر میں حامد شاہ، اس کا چھوٹا سا بیٹا اور اس کی بیمار بہن رہتے تھے۔ اس کی بہن شادی کے دوسرے سال ہی بیوہ ہو گئی تھی اور تب سے ہی بیمار رہتی تھی۔ وہ اسے عمر میں 12 سال بڑی تھی، اس لیے اب اس کی عمر ڈھل چکی تھی اور وہ شادی کے لائق نہ رہی تھی۔ حامد شاہ کو بیٹے کے ساتھ ساتھ بڑی بہن کی بھی فکر تھی، اسی لیے ہی وہ ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا۔ وہ اب اپنے بیٹے کے کمرے میں آ کر اس کے سر پر بوسہ دینے لگا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی بیوی گلشن کا خیال آ رہا تھا، جس نے اپنے عاشق کے لیے اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ راتوں رات ہی گھر سے بھاگ گئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد حامد شاہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اس کی بیوی اپنے 1.5 سال کے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تب سے ہی حامد ہی اپنے بچے کا خیال رکھ رہا تھا۔ اب اس کے بچے کی عمر 4 سال تھی، مگر بچے کا خیال رکھتے رکھتے اب وہ تھک چکا تھا، کیونکہ وہ ایک مرد تھا، اسے باہر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ گھر بھی دیکھنا پڑ رہا تھا۔ حالانکہ اس نے ملازموں کی ایک فوج پال رکھی تھی، مگر ملازم ماں جیسا خیال تو نہیں رکھ سکتے۔ وہ دن بھی گزر گیا، سارا دن ہی ہیر اپنے کمرے میں آنسو بہاتی رہی تھی، کیونکہ اس کی چچی کی ڈانٹ ڈپٹ تو اب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آج اس کی چچی نے اسے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا تھا، حالانکہ وہ پہلے بھی کہتی رہتی تھی، مگر آج ان کا انداز کچھ الگ تھا، کیونکہ اپنی بیٹی کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ غصے میں تھی۔ ہیر اپنی چچا زاد سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے ہی اکثر رشتے جو اس کے چچا زاد کے لیے آتے بعد میں ہیر کو پسند کر کے چلے جاتے۔ ہیر اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ماں باپ کی تصویر کو دیکھ دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تصویر پر گرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے تصویر بھی خراب ہو رہی تھی، مگر اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے ماں باپ کو ایک ساتھ کھڑا دیکھے جا رہی تھی۔ یہ آج سے کچھ سال پہلے کی تصویر تھی، جب اس کی ماں باپ زندہ تھے اور اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، مگر پھر قسمت نے ایسا پاسا پلٹا کہ اس کے ماں باپ ایک ساتھ ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے وہ لاوارثوں کی طرح چچا کے گھر پر رہ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ چچی کی باتیں سوچ سوچ کر آنسو بہاتی رہی، مگر پھر اسے نیند آ گئی۔ وہ بیچاری اپنی پڑھائی بھی مکمل نہ کر پائی تھی، کیونکہ چچا کے گھر آنے کے بعد چچی نے اس کی پڑھائی بھی بند کرا دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے فضول سے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔
حالانکہ وہ چچا کے گھر آتے ساتھ ہی احمد کو ٹیوشن دینے لگی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اسے آگے نہ پڑھنے دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر پہ رہ کر گھر کے کام کریں، کیونکہ ان کی بیٹی تو کسی کام کو ہاتھ ہی نہ لگاتی تھی۔ صبح سویرے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اسے صبح کی نماز پڑھنے کی عادت تھی۔ اٹھتے ساتھ ہی وہ وضو کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ اس کی چچی کے گھر میں ایک ہی باتھ روم تھا اور وہ بھی صحن میں۔ وضو کرنے کے بعد وہ پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جائے نماز بچا کر اب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد بھی وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ اس کے آنسو ابل ابل کر باہر نکل رہے تھے۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا، کیونکہ اس کی زندگی اس پر بہت زیادہ تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ خدا سے ڈھیر ساری دعائیں مانگنے کے بعد جب اس نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا، اس پر ایک سکون سا طاری ہو گیا۔ وہ اب جائے نماز کھول کر کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی، کیونکہ اسے ناشتہ بھی بنانا تھا۔ سارے گھر کا کام وہی کرتی تھی اور پھر سیکنڈ ٹائم حامد شاہ کے بیٹے کو ٹیوشن دینے کے لیے بھی جاتی تھی۔ سارا دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا تھا اور وہ سارا دن ہی کام میں مصروف رہی تھی۔ وہ اب احمد کو ٹیوشن دینے کے لیے گھر سے نکل آئی تھی۔ اس بار اس نے رکشہ کر لیا تھا، کیونکہ آتے وقت اپنی چچا زاد بہن سے 100 روپے ادھار لے لیے تھے۔ آج اسے اس کی تنخواہ ملنی تھی اور اس نے سوچا تھا کہ جیسے اسے تنخواہ ملے گی تو وہ چچا زاد بہن کے پیسے لوٹا دے گی۔ عروج اپنی ماں سے ذرا مختلف تھی اور وہ ہیر کے ساتھ ہمدردی جتاتی تھی، مگر اس کی ماں تو ایک جلاد عورت تھی جو ہر وقت ہیر کو تانے مارتی رہتی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ حامد شاہ کے بنگلے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ اب لان میں بیٹھی بچے کو پڑھا رہی تھی۔ اب بھی اندر سے زور زور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار بھی حامد شاہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ تو اس گھر میں کوئی تھا ہی نہیں جو اتنا شور مچاتا۔ اپنی بیوی کے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا، حالانکہ پہلے وہ ایسا نہ تھا، مگر جب سے اس کی بیوی اسے دھوکہ دے کر گئی تو وہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ ہیر نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سارے نوکر گھر سے باہر نکل رہے تھے اور انہوں نے لان میں ایک لائن بنا لی تھی۔ اسی وقت ہی حامد شاہ بھی گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن بھی تھی، جو شکل سے بہت نڈھال لگ رہی تھی، کیونکہ اس کی عمر بھی اب بڑھ چکی تھی اور بیماری نے بھی اسے مزید برا کر دیا تھا۔ تم سب کے سب نکل جاؤ میرے گھر سے، میں اب تم لوگوں کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج تمہاری وجہ سے اگر آپا کو کچھ ہو جاتا تو میں تم میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑتا۔ وہ باہر نکل کر غصے سے ان پر چلانے لگا تھا۔ سارے نوکروں کے سر جھکے ہوئے تھے، سوائے اس کے خاص ملازم کے۔ وہ دوسرے نوکروں سے کچھ الگ تھلگ کھڑا اپنے مالک کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی حامد کی بڑی بہن گیلے فرش پر پھسل گئی تھی، کیونکہ ملازمہ نے کچھ وقت پہلے پوچھا لگایا تھا، اسی لیے فرش اب تک گیلا تھا۔ وہ ملازمہ بھی سر جھکائے کھڑی تھی جس نے پوچھا لگایا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہیں آج اسے نوکری سے ہی نہ نکال دیا جائے۔ حامد بس کر، آخر کب تک تم ان بیچاروں پر چلاتے رہو گے؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ قصور تو ہماری قسمت کا ہے۔ حامد شاہ کی بڑی بہن اب اسے سمجھانے لگی تھی۔ ہیر دور سے بیٹھی اور نظارہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ساری باتیں آرام سے سن سکتی تھی۔ تو آپا، آپ بتائیں پھر میں کیا کروں؟ میں تھک چکا ہوں اور میں آفس کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، وہ گیلی آواز میں کہہ رہا تھا۔ حامد، میں تو کہتی ہوں کہ تم دوسری شادی کر لو۔ جیسے ہی حامد شاہ نے بہن کے الفاظ سنے تو ان کا دماغ مزید گھوم گیا۔ آپا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جاتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ پھر سے دھوکہ کھاؤں؟ وہ غصے سے چلائے جا رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہ تھا کہ سارے ملازم اور ہیر اسے ہی دیکھ رہے۔ حامد، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے اور اب پھر سے کہتی ہوں کہ ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تم گلشن کے کیے کی سزا کیوں خود کو دے رہے ہو؟ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ اور خود کو نکالو اس اذیت سے۔ حامد شاہ کی بہن نوکروں کے سامنے ہی اسے سمجھانے لگی تھی، اور ویسے بھی ان کے گھر کے حالات نوکروں سے ڈھکے چھپے نہ تھے۔ آپا پلیز، میں اب آپ سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ پچھلے 3 دن سے آفس نہ گیا تھا، کیونکہ گھر کے حالات ہی ایسے نہ تھے۔ سارے نوکر نظر جھکائے کھڑے تھے اور پھر حامد شاہ کی بہن کے کہنے پر اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ ہیر کو حیرت ہوئی تھی کہ آخر یہ شخص کیا چیز ہے، کبھی تو اتنی کڑوی کسیلی باتیں کرتا ہے اور کبھی ایسا ہے بس محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔
مگر پھر اپنا خیال جھٹک کر بچے کو پڑھانے لگی تھی۔ اب وہ بچے کو پڑھا چکی تھی اور اس کے گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا، مگر وہ ہمیشہ اس کی بہن کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ انہوں نے اسے تنخواہ نہ دی تھی۔ حالانکہ آج 1 ستمبر تھی اور وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی تنخواہ لیا کرتی تھی۔ وہ بچے کے ساتھ ہی بنگلے کے اندر آ گئی تھی تاکہ اپنی تنخواہ لے سکے۔ احمد نے اسے کہہ دیا تھا کہ مس، آپ پپو کے کمرے میں چلی جائیں، بابا وہیں پر ہوں گے۔ بچے کے کہنے پر وہ بھی حامد شاہ کی بہن کے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ حامد، تم میری بات سمجھتے کیوں نہیں؟ دوسری شادی کر لو تو اسی طرح سے تمہیں سکون آئے گا، ورنہ تم ایسے ہی چڑچڑے ہوتے رہو گے۔ وہ پھر سے چھوٹے بھائی کو سمجھا رہی تھی کیونکہ وہ بڑی تھی اور سمجھتی تھی کہ جب تک گھر میں کوئی عورت نہ ہو تو پھر گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ وہ خود بھی ایک عورت تھی مگر وہ گھر کا نظام نہ سنبھال سکتی تھی کیونکہ ان کی طبیعت اب بالکل بھی ٹھیک نہ رہتی تھی۔ وہ تو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک تھی اس لیے باہر نکلی ہوئی تھی۔ آپا پلیز، آپ میرے ساتھ بحث نہ کریں، مجھے نہیں کرنی دوسری شادی۔ میں ایک مرتبہ پھر سے اپنا تماشا نہیں بنوا سکتا۔ حامد بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ حامد، یہ فضول کی ضد چھوڑ دو اور شادی کر لو، یہ تمہارے اور تمہارے بیٹے دونوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ وہ بار بار ہی اسے سمجھائے جا رہی تھی مگر وہ ان کی کوئی بھی بات نہ سن رہا تھا۔ اچھا آپ بتائیں، کس سے کروں میں شادی؟ کوئی ہے جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ بہن کے اصرار پر وہ تھک گیا اور ایسے ہی اتنی بڑی بات کہہ دی، حالانکہ وہ شادی بالکل بھی نہ کرنا چاہتا تھا۔ حامد کی بات سن کر تو اس کی بہن کی باتیں کھل گئیں۔ ہاں حامد، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، میں سب دیکھ لوں گی، بس تم اپنے ارادے پر مضبوط رہو۔ اس کے کندھے کو تھپ تھپا رہی تھی۔ ہیر باہری کھڑی ان دونوں کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ جب اندر سے آوازیں آنا بند ہوئیں تو اس نے ہلکے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی حامد شاہ کی بہن کی آواز آئی جو اسے اندر بلا رہی تھی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ میم، آج فرسٹ ڈیٹ ہے۔ اس نے اندر آ کر بس اتنا ہی کہا تھا کہ حامد شاہ کی بہن اٹھی اور الماری سے اپنا پرس نکال کر اندر سے پیسے نکالنے لگی۔ وہ ایک مہربان خاتون تھی اور ہیر کے بولنے سے پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ تنخواہ کا ذکر کر رہی ہے۔ حامد شاہ نے ہیر کو ایک نظر دیکھا جو اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھی۔ اسے پردہ کرنے والی لڑکیاں زہر لگتی تھیں کیونکہ اس کی پہلی بیوی بھی پردہ کرتی تھی اور بعد میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تنخواہ کی رقم ملتے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے وہ گھر پہنچی تو اس کی آدھی تنخواہ تو اس کی چچی نے لے لی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب وہ مزید اس گھر میں نہیں رک سکتی۔ چچی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر آپ مجھے نکال دیں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ رندی آواز کے ساتھ کہنے لگی تھی۔ بیبی، مجھے نہیں معلوم کہ تم کہاں جاؤ، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، مگر اب میں تمہیں مزید اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ جب سے تم یہاں آئی ہو ہماری تو زندگی ہی برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ اس پر دوبارہ غصہ کرنے لگی تھی۔ آج اس کے چچا اور اس کے چچا زاد بہن گھر پر موجود نہ تھے کیونکہ اس کی چچا زاد بہن اپنے باپ کے ساتھ اپنے دوست کی شادی میں گئی تھی، اسی لیے اس کی چچی کو اسے بے عزت کر کے گھر سے نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ نہیں چچی جان، میں اس گھر سے نہیں جا سکتی، میرا اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی ان کے قدموں میں گر گئی، مگر اس کی چچی نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے پاؤں کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آج تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال کر ہی رہوں گی، یہ کہہ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹنے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا اور وہ اسے گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی۔ چچی جان، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے گھر سے باہر مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ ان کی منتیں کرنے لگی تھی مگر انہیں کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ اسے بازو سے گھسیٹتی ہوئی اب دروازے تک لے آئی تھی۔ اگر دوبارہ تم نے اس گھر میں قدم بھی رکھا تو میں تم پر اتنا بڑا الزام لگاؤں گی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہو گی۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب تم اس گھر سے نکل جاؤ گی تو میری عروج کے بھی ہاتھ پیلے ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ اسے ایک جھٹکے سے باہر دھکا دے گئی اور فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ کتنی دیر وہیں پر کھڑی دروازہ بجاتی رہی مگر چچی نے دروازہ نہ کھولا کیونکہ وہ تو اب صحن میں نہیں بلکہ کمرے میں جا چکی تھی، اور اگر شاید صحن میں بھی ہوتی تو اس کی بات نہ مانتی کیونکہ وہ ٹھان چکی تھی
کیا وہ مزید اسے اس گھر میں نہیں رکھیں گے؟ شام کا وقت اور بیچاری بے آسرا سڑک پہ کھڑی ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جائے۔ وہ بے سر و سامانی کی حالت میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ پہلے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد وہ چچا کے گھر آ کر رہنے لگی تھی۔ اس کے ماں باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسے رہ رہ کر اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چچی کے گھر جا کر ان کی تصویر تو اٹھا لے، مگر وہ جانتی تھی کہ اب چچی اسے گھر میں داخل نہ ہونے دیں گی، اور نہ ہی وہ اس گھر میں جانا چاہتی تھی، کیونکہ چچی نے اسے ایسی دھمکی دی تھی جیسے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تھا، مگر سڑک پر تو گاڑیاں ایسے دوڑ رہی تھیں جیسے صبح کا وقت۔ کچھ دیر وہ سڑک کے کنارے بیٹھی رہی اور اب پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حامد شاہ کے گھر جائے گی، کیونکہ اس سارے شہر میں اس گھر کے علاوہ اور کسی کو بھی نہ جانتی تھی۔ وہ اب تیز تیز قدموں کے ساتھ بنگلے کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ حالانکہ اس کے پاس پیسے بھی تھے، کیونکہ ابھی ابھی تو وہ تنخواہ لے کر گئی تھی، مگر اسے یہ ہوش بھی نہ تھا کہ وہ رکشہ کر لے۔ حالانکہ اس کے سامنے نہ جانے کتنے ہی رکشے آ جا رہے تھے، لیکن گھر سے نکالے جانے کے دکھ میں سے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ وہ اب حامد شاہ کے بنگلے کے باہر آ چکی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کس حیثیت سے اندر داخل ہو۔ پھر کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اس نے دروازے پر دستک دی، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہیں پر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ چوکیدار عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا، اس لیے وہ دروازہ نہ کھول رہا تھا۔ اب وہ مایوس ہو کر لوٹنے لگی تھی کہ اچانک سے وہ بڑا سا گیٹ کھلتا گیا۔ چوکیدار اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ہیر بی بی، آپ یہاں؟ وہ اسے حیرانی کے عالم میں پوچھنے لگا تھا۔ ناظم بھائی، مجھے بیگم صاحبہ سے ملنا ہے، وہ نظریں جھکائے نم آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ناظم نے بھی اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ لی اور اسے اندر آنے کا کہہ دیا۔ وہ اندر تو آ چکی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ گھر کے اندر جائے، لیکن اسے اندر جانا ہی پڑا، کیونکہ چوکیدار اب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بنگلے کے اندر داخل ہوئی تو حامد شاہ کی بہن اور بیٹا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، لیکن حامد کہیں بھی موجود نہ تھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتی ان کے پاس پہنچ گئی۔ حامد شاہ کی بہن سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، کیونکہ یہ اس کے آنے کا وقت نہ تھا۔ کیا ہوا ہیر، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک مہربان خاتون تھی، اسی لیے ہی بڑے پیار سے اس سے بات کر رہی تھی۔ ہیر یہاں آ تو چکی تھی، مگر اب اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ آخر وہ اسے کیوں اپنے گھر میں رکھتی؟ ہیر بتاؤ، کیا بات ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں آئی نمی دیکھ چکی تھی، اسی لیے مزید لہجے کو میٹھا کیا۔ ان کی بات سنتے ہی دوڑتی ہوئی گئی اور ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ بیگم صاحبہ، مجھے اپنے گھر رکھ لیں، بے شک آج کی رات کے لیے ہی، مگر خدا کا واسطہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ ان کے پاؤں اپنے ہاتھوں سے پکڑے ان کی منتیں کرنے لگی تھی، جیسے وہ تھوڑی دیر پہلے اپنی چچی کی منتیں کر کے آئی تھی، مگر چچی نے تو اسے دھتکار دیا تھا، اور اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ مہربان عورت اسے دھتکارتی ہے یا پھر اسے پناہ دیتی ہے۔ حامد شاہ کی بہن اب اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر رہی تھی۔ ہیر، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ ناسمجھی کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ واقعی میں ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا۔ پھر ہیر نے اپنی ساری کہانی ان کے گوش گزار کر دی تو ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ ہیر کی کہانی ایسی تھی کہ جو بھی سنتا اشک بہا کر رہ جاتا۔ ابھی حامد شاہ کی بہن نے اسے رکھنے کی حامی نہ بھری تھی کہ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ڈائننگ ایریا میں آ گیا۔ وہ عجیب نظروں سے ہیر کو دیکھنے لگا تھا، کیونکہ اس کے یہاں پر آنے کا وقت نہ تھا۔ چلو ٹھیک ہے ہیر، تم آج رات کے لیے یہیں رک جاؤ، مگر میں تمہیں زیادہ دن تک یہاں نہیں رکھ پاؤں گی، تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے کاندھے کو تھپکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جی جی بیگم صاحبہ، میں بالکل سمجھ گئی ہوں، میں صبح سویرے ہی چلی جاؤں گی، وہ شکر گزاری والے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ پریشان تو تھی، مگر آج کی رات کا انتظام ہو گیا تھا، اس لیے وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ آپا، یہ ہمارے گھر پہ کیوں رہ رہی ہے؟ وہ اب ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا تھا اور آتے ساتھ ہی اپنی بہن سے سوال کرنے لگا تھا۔ ہیر بھی وہیں پر کھڑی تھی، اسی لیے حامد شاہ کی بہن نے
اشارے سے بھائی کو چپ کرا دیا، کیونکہ اس روتی ہوئی لڑکی کو مزید نہ رلانا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی غصے کا تیز ہے اور غصے میں ضرور کوئی ایسی بات کر جائے گا جس سے اس بیچاری لڑکی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حامد شاہ کے منہ سے ایسی بات سن کر تو ہیر کا دل واقعی میں ٹوٹ چکا تھا۔ حالانکہ حامد شاہ نے ایسا نہ کہا تھا کہ وہ گھر سے نکل جائے، لیکن وہ تو ایسے آنسو بہانے لگی تھی جیسے اس سے یہ سہارا بھی چھین لیا گیا۔ ہیر تم ایسے کرو کہ تم گیسٹ روم میں چلی جاؤ اور آج کی رات یہیں پر گزار لو۔ وہ اب اسے گیسٹ روم میں بھیج رہی تھی۔ انہوں نے ہیر کے ساتھ ایک ملازمہ کو بھی بھیج دیا تھا۔ ہیر اب گیسٹ روم میں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ صبح سویرے کہاں جائے گی۔ اب تو بتا دیں کہ آپ نے اس لڑکی کو گھر پر کیوں رکھا ہے؟ ہیر کے جاتے ہی حامد شاہ پھر سے بہن سے پوچھنے لگا تھا۔ اس کی بہن نے بھی اسے ساری بات بتا دی، مگر پھر بھی وہ خاموش نہ ہوا اور اس لڑکی کو گھر سے نکالنے کا کہنے لگا۔ حامد، تمہارا دماغ تو صحیح ہے، وہ اکیلی لڑکی ہے، میں اسے اس وقت گھر سے نہیں نکال سکتی۔ صبح ہوتے ہی وہ چلی جائے گی، تم بھی ذرا برداشت کر لو۔ وہ بھائی سے بڑی تھی، اسی لیے ہی اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ ہیر گیسٹ روم میں بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن سکتی تھی، کیونکہ گیسٹ روم ڈائننگ ایریا سے زیادہ دور نہ تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسو نکال رہی تھی، اس کا دل بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ ساری رات ہی کانٹوں پر لوٹتی رہی تھی، اسے ایک منٹ کے لیے بھی نیند نہ آئی تھی۔ اس کی نیند تو اسی وقت ہی اڑ گئی تھی جب اس کی چچی نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی گھٹوں میں سر دیے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ صبح کہاں جائے گی۔ اب صبح میں چند ہی گھنٹے رہ گئے تھے۔ صبح کی اذان کے وقت ہیر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ زمین پر ہی سو رہی تھی، جلدی سے اٹھی اور اپنا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹ لیا، جس سے اس کا چہرہ اچھے طریقے سے کور ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر حامد شاہ کی بہن کھڑی تھی، جو مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم ڈسٹرب نہ ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ وہ اپنے گھر میں اندر آنے کی اجازت لے رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ آ جائیں اندر۔ وہ فوراً سے دروازے سے ہٹ گئی۔ وہ دونوں بندر گیسٹ روم کے بڑے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ہیر، میں جانتی ہوں کہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہے، مگر اب میں تمہاری زندگی آسان کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم مانو تو میں تمہیں اپنی بھابھی بنا سکتی ہوں۔ وہ آتے ساتھ ہی اپنا مدعا بیان کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ ساری رات ہی یہی سوچتی رہی تھی کہ کیوں نہ وہ ہیر کو اپنی بھابھی بنا لے، کیونکہ ویسے بھی وہ اپنے بھائی کی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، اور ہیر پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کو سنبھال لے گی۔ بیگم صاحبہ، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیسے سر سے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ نظریں جھکا کر انکار کرنے لگی تھی۔ ہیر، تم کر سکتی ہو، اور میں جانتی ہوں کہ تم حامد کو اچھی طرح سے سنبھال لو گی۔ وہ ابھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ ہیر کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، اس کا دماغ پھٹنے کو تھا، مگر ایک منٹ کے لیے اس کے دماغ میں ایک اور خیال آیا۔ وہ سوچنے لگی کیوں نہ وہ شادی کر لے، کیونکہ ویسے اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیگم صاحبہ، مجھے نہیں لگتا کہ سر مانیں گے۔ اس بار وہ حامد کے نہ ماننے کا ذکر کر رہی تھی، جسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شادی کے لیے رضامند ہے۔ اس کے منہ سے رضامندی سن کر تو حامد کی بہن خوش ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ سب تو مجھ پر چھوڑ دو، یہ کہتے ساتھ ہی وہ گیسٹ روم سے باہر نکل گئی۔ حامد باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اچانک سے حامد کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہیر فوراً سے سمجھ گئی کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ اب خود پر پچھتا رہی تھی کہ اس نے کیوں حامی بھری۔ اب اس کی ویلیو کم ہو چکی تھی۔ ہیر، ہمیشہ ہی اس نے لوگوں سے اپنی عزت کروائی تھی، لیکن آج وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت گنوا بیٹھی تھی۔ اب وہ گیسٹ روم کے دروازے پر آ کر باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ حامد غصے سے چلا رہا تھا اور اس کی بہن اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ حامد، تو میری بات سمجھنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ ہیر ایک اچھی لڑکی ہے، وہ احمد کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی سنبھال لے گی۔ آپا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ ابھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ حامد، اب میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گی، بس تم ہیر سے نکاح کر لو۔ میں جانتی ہوں اس کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ بھی اسے اپنی بات منوانے کے لیے پریشر ڈال رہی تھی۔ آپا، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میری ایک شرط ہے۔ وہ ماننے کے ساتھ ساتھ اپنی شرط بھی رکھ رہا تھا۔ حامد کی بہن سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ شرط بتاؤ۔ آپا، میری شرط یہ ہے
کہ میں 4-5 سال بعد ہیر کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، کیونکہ تب تک احمد بڑا ہو جائے گا اور وہ خود کو سنبھالنا سیکھ جائے گا۔ جب ہیر کی سماعتوں سے حامد شاہ کی شرط ٹکرائی تو اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ کر کرچیوں میں بکھر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اس کی بہن نے بھائی کی شرط مان لی اور اب گیسٹ روم کی طرف آ رہی تھی۔ حامد شاہ کی بہن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہیر نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ کر اپنے آنسو بھی صاف کرنے لگی۔ حامد شاہ کی بہن اب اندر آ چکی تھی۔ اس نے ہیر کو ہاں بھائی کی شرط بھی بتا دی۔ ہیر تو پہلے ہی جانتی تھی۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی ہیر نے شادی کی حامی بھر لی، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا آسرا نہ تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ 3-4 سال تو یہیں پر گزر جائیں گے، اس کے بعد زندگی نے ساتھ دیا تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حامد شاہ کی بہن نے بھی یہی کہہ دیا کہ آج شام ہی دونوں کا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر تو اس کے آنسو میں مزید تیزی آ گئی، حالانکہ وہ خود ہی نکاح کی حامی بھر چکی تھی، مگر اتنی جلدی نکاح ہوگا یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ یہ کہہ کر حامد شاہ کی بہن اس کے کمرے کے ساتھ ساتھ گھر سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ اپنی بھابھی کے لیے نکاح کی شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی۔ 2-3 گھنٹے بعد جب وہ واپس آئیں تو بہت زیادہ شاپنگ کر کے آئی تھی۔ حامد یہ دیکھ کر ان پر غصہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ تو بس ایک کانٹریکٹ کے تحت ہی شادی کر رہا تھا، لیکن اس کی بہن تو ایسے ظاہر کری تھی جیسے کوئی نارمل شادی ہے۔ ہیر بھی اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے، کیا یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوگا یا غلط، مگر اب سوچنے سمجھنے کا وقت نہ تھا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اب وہ نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی جو اس کے لیے کانٹریکٹ سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ 4-5 سال بعد اسے اس رشتے سے آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد حامد شاہ کی بہن اسے حامد کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ حامد کے کمرے میں اکیلی نہ بیٹھی تھی بلکہ احمد بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی مس اب اس کی ماں بن چکی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر آتا دکھائی دیا۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ ہیر کا چہرہ دیکھا تھا، جس وقت میک اپ کی کئی تہوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ حامد کو اندر آتا دیکھ کر ہیر کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ احمد اس کی گود میں بیٹھا نہ جانے اسے کیا کیا باتیں کہہ رہا تھا، مگر وہ کوئی بھی جواب نہ دے رہی تھی۔ وہ اندر آتے ساتھ ہی اس پر غصہ کرنے لگا تھا، حالانکہ اس بیچاری کا تو اس سب میں کوئی قصور نہ تھا۔ حامد نے خود ہی نکاح کی حامی بھری تھی، مگر اب وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ یہ میرے سامنے شرافت کا ناٹک مت کرو، تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ حامد کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بالکل بھی ایسی لڑکی نہ تھی جیسا وہ سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ آج تک اپنی بیوی کے دھوکے سے باہر نہ نکلا تھا۔ اسی لیے وہ ہیر کو اپنی سابقہ بیوی جیسی سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ بالکل ہی مختلف تھی۔ اس نے حامد کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ ایسی ادائیں دکھا کر اپنی قدر مت گراؤ، حلیہ درست کرو اپنا، اور احمد کو لے کر نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہیں مزید یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے موبائل استعمال کرنے لگا۔ اس کی باتیں ہیر کا معصوم سا دل چیٹ گئی تھی۔ معصوم سے احمد اپنی مس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ ہیر اب آہستہ آہستہ بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ وہ لال رنگ کے بھاری بھرکم لہنگے میں ملبوس واقعی کوئی حسینہ لگ رہی تھی، مگر حامد تو نکاح بھر کے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھتا تو شاید اسی وقت اس پر دل ہار بیٹھتا۔ اب وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ جب 15 منٹ بعد وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ سادگی میں اسے بغیر نقاب کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ہیر کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ 1 منٹ کے لیے اسے ایسا لگا تھا کہ وہ اب خود کو اس کے سحر سے آزاد نہیں کرا پائے گا۔ وہ بے اختیار صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس کے گیلے لمبے بال کمر کو چھو رہے تھے، کیونکہ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے ساتھ نہا کر بھی باہر آئی تھی۔ حامد شاہ کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی، حالانکہ اس کے نکاح میں تھی، مگر اسے حامد سے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت ہی سب پر غصہ کرتا رہتا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا ہیر کی طرف جا رہا تھا۔ ہیر نے اب نظریں زمین پر گاڑ دی تھیں، وہ اوپر نہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت ہی نہ تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب پہنچ گیا تھا اور اس کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بیچارہ ویسے ایک نرم طبیعت کا مالک تھا، مگر جب سے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر گئی تھی تو بہت سخت ہو گیا تھا۔
مگر آج اس کے دل کی نرمی ہیر کے حسن کو دیکھ کر پھر سے اس پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ پھر اچانک سے اس نے ہیر کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اسے بار بار اپنی بیوی کا دھوکہ یاد آ رہا تھا، اسی لیے اس کے قریب نہ جا پا رہا تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، وہ یہ کہتی خود ہی کمرے سے نکل گیا۔ ہیر بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے سمجھ رہی تھی کہ اس کا شوہر اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، اب اس کی امید بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ وہ احمد کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ پھر سے اسی گیسٹ روم میں آ گئی تھی۔ ساری رات اسے نیند نہ آئی۔ اس کا دماغ بار بار اسے یاد دلا رہا تھا کہ زندگی کا سب سے بڑا اور غلط فیصلہ کر چکی ہے۔ حالانکہ یہ فیصلہ بالکل بھی غلط نہ تھا، کیونکہ قدرت نے تو ان دونوں کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ صبح حامد کی بڑی بہن بھائی کے کمرے میں گئی تو وہ اکیلا ہی سویا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کا بھائی اپنے دل کا بوجھ اپنی بیوی کے ساتھ بانٹ کر ہلکا کر لے گا، مگر وہ تو اب تک اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ وہ بھائی کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گیسٹ روم کا بند دروازہ دیکھ لیا تھا اور سمجھ گئی تھی کہ اس کے بھائی نے اپنی بیوی کو پہلی رات ہی کمرے سے نکال دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حامد فریش ہو کر باہر آیا تو اس پر برس پڑی۔ حامد، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہیر کو کمرے سے باہر کیوں نکالا؟ وہ بے انتہا غصے میں تھی۔ آپا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ ہی ضد کری تھی تو اب بھگتیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی کچن کی طرف چل دیا، کیونکہ اپنے کافی خود ہی بنانے کا عادی تھا۔ حامد کی بہن اب گیسٹ روم کی طرف آ گئی تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو ہیر کو زمین پر بیٹھا پایا، جو آنکھوں میں آنسو لیے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ نند کو دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ بیگم صاحبہ، آپ یہاں؟ وہ آنکھیں دوپٹے سے پوچھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہیر، اب تو مجھے بیگم صاحبہ نہیں بلکہ حامد کی طرح آپا بلایا کرو، اب ہمارا رشتہ بدل چکا ہے۔ وہ بڑے پیار سے کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ خوبصورت دوشیزہ اس کے بھائی کے پتھر دل کو پگلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ اب اسے شادی شدہ زندگی گزارنے کے گن بتانے لگی تھی۔ ہیر، تم ہر وقت ہی اچھا سا تیار رہا کرو اور حامد کا تو خاص خیال رکھا کرو، دیکھنا وہ ایک نہ ایک دن تمہاری محبت کے آگے ہار جائے گا۔ ہیر چپ چاپ اپنی نند کی باتیں سن رہی تھی، جو اسے سمجھا تو آ گئی تھی مگر ان کی بتائی گئی باتوں پر عمل نہ کر سکتی تھی، اسی لیے کچھ نہ بولی تھی۔ ہیر، میں نے تمہارے لیے کچھ کپڑے بھی منگوائے ہیں، میں ملازمہ سے کہتی ہوں کہ وہ بھی تمہیں دے جائے گی، اور ہاں، تم یہ گیسٹ روم چھوڑو اور اپنے شوہر کے کمرے میں جاؤ، میں دیکھتی ہوں تمہیں کیسے نکالتا ہے۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے پیچھے پیچھے ہیر بھی باہر آ گئی تھی، مگر وہ ڈائننگ ایریا کی بجائے حامد کے کمرے میں پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حامد نے اپنی کافی بنا کر جب کمرے میں آیا تو اسے وہاں پر دیکھ کر تب کیا، مگر جیسے اس نے ہیر کو بلیک ساڑی میں دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ذہین فتین لڑکی تھی، مگر جب بھی وہ اس کے قریب جاتا تو اسے اپنی بیوی کی بے وفائی یاد آ جاتی۔ وہ بغیر کچھ کہے صوفے پر بیٹھ کر کافی کے سپ لینے لگا تھا۔ ہیئر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی۔ اس کی نند نے اس کے لیے بہت سارے کپڑے اور میک اپ بھجوایا تھا۔ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے کمرے سے باہر نہ نکالا تھا۔ وہ کافی پینے کے ساتھ ساتھ گائے بگائے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بھیگے بال کمر پر لہرا رہے تھے، جو اسے اپنی گرفت میں لے رہے تھے۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر کیا کرے اور کیا نہیں۔ اب ہیر اس کے کمرے میں رہنے لگی تھی، مگر یہ الگ بات تھی کہ بیڈ کی بجائے صوفے پر سوتی تھی۔ ساری رات اسے نیند نہ آتی تھی، کیونکہ صوفے پر سونے کی عادی نہ تھی۔ حامد کو بھی ساری رات نیند نہ آتی تھی، وہ ایک کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ تعلقات قائم کرے، مگر ماضی اسے آگے نہ بڑھنے دیتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اسے کچھ عجیب سی الجھن ہوئی تو بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی، مگر ہیر صوفے پر گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے قدم ہیر کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا، وہ تو بس اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اب اس کے بالکل قریب آ کر اپنے ہاتھ سے اس کے ماتھے پر آئے بال ہٹانے لگا تھا۔ جیسے اس کا ہاتھ ہیر کے ناک سے ٹچ ہوا تو برا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا سانس تیزی کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ہیر کی حیرت اس وقت بڑھ گئی جب وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان کی شادی کا اب ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر اب وہ ایک دوسرے سے دور تھے۔ وہ ہیر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگا تھا۔ ہیر، میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا، کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہو؟ وہ نے کہا کہ ایک ہفتے بعد پوچھ رہا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی بھی ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تو کب سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکے تھے۔
حامد کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر حامد سمجھ گیا کہ وہ راضی ہے۔ وہ اب اپنی خوبصورت بیوی کے گلے سے لگ گیا۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں کیونکہ ایک ہفتے میں وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی سابقہ بیوی سے بالکل ہی مختلف ہے۔ ہیر بھی شوہر کی محبت حاصل کر کے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی کیونکہ وہ تو ہر وقت یہ سوچ سوچ کر آنسو بہاتی رہتی تھی کہ آخر کب تک اس گھر میں رہے گی۔ مگر اب اس کے شوہر نے اظہار محبت کر دیا تھا جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ زندگی بھر اس کا ساتھ نبھائے گا۔ ان دونوں کی زندگیاں باغ و بہار ہو چکی تھی۔ حامد شاہ جو اپنی بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا، اب اس کا ٹوٹا ہوا دل ہیر کی محبت سے پھر سے جڑنے لگا تھا۔ اور ہیر جو زمانے بھر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد یہاں آئی تھی، وہ بھی اپنی نئی زندگی شروعات کر چکی تھی۔ وہ حامد جیسے ہم سفر کو پا کر بہت زیادہ خوش تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اب ان دونوں کا وقت بھی بدل چکا تھا اور یہ وقت پہلے سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔